अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ और मेरे घर पे भी सभी लोग खैरियत से हैं, मैं ठीक हूँ। और जो लोग मुझे कमेंट लिख कर भेजते हैं, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि लोग मुझे सुनते हैं। और मुझे ये चीज़ महसूस होती है, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाने के लिए अपने पास से टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। और मुझे महसूस होता है कि चलिए लोग मुझे सुनते हैं। और मैंने अभी नया नया चैनल बनाया है, मैं नई नई पढ़ाई करती हूँ, नया नया थोड़ा थोड़ा टाइम निकालती हूँ, तो थोड़ा अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है और थोड़ा सा टाइम भी अभी कम दे पाती हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और देखिए, मैं चाहती हूँ कि मैं अगर इस जगह मैंने बोलना शुरू किया है और पढ़ना शुरू किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस जगह पर बनी रहूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही सब कुछ हो सकती हूँ, वरना कुछ भी नहीं। एक इंसान अपना कारोबार डालता है, लेकिन जब तक कस्टमर नहीं होते तो जब तक वो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कुछ अपने भी होते हैं, कुछ ना होकर जो अपने नहीं होते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते और जिनसे हमारी मुलाकातें नहीं होती, इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर वो भी अपने हो जाते हैं, जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते और उन लोगों से हमारी कभी मुलाकातें नहीं हुई होती हैं, तो वो भी लोग हमसे जुड़ते हैं इस जगह पर। तो अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे जुड़ते हो और आप लोग कमेंट करते हो, तो मैं आपके कमेंट सभी के पढ़ती हूँ और सभी का मैं वेट भी करती हूँ। लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब अभी बढ़े थे, फिर एक साथ घट भी गए तमाम सारे। मेरी शदीद तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं थोड़े दिन वीडियो भी नहीं डाल पाई थी और रमज़ानों में भी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि रमज़ानों में मैं अपना सारा घर, वैसे भी सारा काम छोड़कर ज़्यादातर पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रमज़ान में जो है हमें एक हरूफ पढ़ने पर 70 नेकियाँ मिलती हैं। तो ये चीज़ तो हमारी दुनिया का एक शौक़ है और इसको हम शौक़ के बतौर अपना पूरा करते हैं, ठीक है। लेकिन आखिरत की तैयारी हमारे लिए सबसे पहले होती है। पूरी साल हमें 10 नेकियाँ मिलती हैं एक हरूफ पढ़ने पर। जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। अब ये बोलने में क्या लगता है कि ये एक हर्फ है, लेकिन ये एक हर्फ नहीं है। ये अलिफ अलग है, ये लाम अलग है, ये मीम अलग है। हम इसे पूरी साल में अगर पढ़ते हैं तो हमें 30 नेकियाँ मिलती हैं। अलिफ पर अलग 10 नेकियाँ मिलती हैं, लाम पर अलग 10 नेकियाँ मिलती हैं और मीम पर अलग 10 नेकियाँ मिलती हैं। और यही अगर हम रमज़ान में पढ़ते हैं तो हमें 70 नेकियाँ मिलने लगती हैं तीनों जगह पर। तो इसी तरीके से हमें रमज़ान के शुरू होने से पहले घर की सफाई सुथराई, अपने सारी चीज़ें पहले से पहले कर लेनी चाहिए। और यहाँ तक कि शॉपिंग तक ये हुक्म आया है हदीस के अंदर कि अगर आपको नए कपड़े पहनने होते हैं ना ईद वाले दिन और रमज़ान के महीने में, सच्ची में जब हमारी शादी नहीं हुई और हम आलिम साहब के पास पढ़ते तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको जितने भी पूरी साल में कपड़े बनाने हों, वो कपड़े कब बना लेने चाहिए कि ईद से पहले बना, उसके रमज़ान से पहले बना लेने चाहिए। और उन कपड़ों को, नए नए कपड़ों को पहन कर ही रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए। रोज़े में उसका हमें हिसाब नहीं देना पड़ता अल्लाह के घर पे। अलविदा का रमज़ान हो, पहला रमज़ान हो, को सारे रमज़ानों में आप नए नए कपड़े पहने और उसके बाद आप पूरी साल उन कपड़ों को पहने। ये बात मुझे उन्होंने बहुत साल पहले बताई थी, लेकिन मुझे आज ये बात याद आ गई, तो मैंने इसलिए सोचा कि ला मैं इस बात को आप लोगों तक पहुंचा दूं। शायद कोई इस चीज़ पर अमल कर ले और शायद कोई इस चीज़ को अपने अल्लाह के घर पे हिसाब देने में कामयाब हो जाए। तो उन्होंने कहा था कि आपको जो भी सामान अपने घर के लिए, घर में लगेज लेके आना होता है और जो भी आपको लेके आना होता है, जो भी ख़वातीनें बाहर निकलती हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत बड़ा ख़ानदान था, तो हमारी भाभियाँ बहुत सारी थीं, तो कहते थे कि आप पूरा शॉपिंग जो है पहले करके लेके आया करो और रमज़ान के महीने में आप घर से बाहर मत निकला करो, क्योंकि रमज़ान के महीने में जितना नेकियों का सवाब है ना, इतना ही गुनाह भी है। कि आप तो सामने वाले की, दुकानदार के पास जा रहे हो, उसकी नज़र आपके ऊपर पड़ रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक नज़र देखना सबको है, लेकिन वो आपको किस नज़र से देख रहा है, उसकी नीयत आपके वो देखने में किस चीज़ की है, तो उसमें फिर हमारे गुनाह भी बहुत होते हैं। रमज़ान के महीने में फिर हमें सज़ा भी बहुत सख्त मिलती है और अल्लाह के घर की नेकियां भी बहुत अच्छी हैं और अल्लाह के घर की मोहब्बत भी बहुत अच्छी है अल्लाह की। और अल्लाह की जब उसे कहर आता है, उसे जलाल आता है अल्लाह ताला को, तो फिर वो इतना डिफ़िकल्ट होता है कि उसको सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बस दुनिया में चाहे कोई भी आपसे नाराज़ होता है, कोई भी
آپ سے وہ ہوتا ہے، تو دنیا میں اپنے آپ کو ہمیں بچا بچا کر چلنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہماری موجودگی اچھی نہیں ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ ہمارے موجودگی سے گھبراتے بھی ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کب آؤ گے ہمارے پاس، اور ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ آپ کے بنا ہماری زندگی ادھوری ہے، آپ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہو۔ اور ایک طرف دوسرا پہلو ہوتا ہے زندگی کا، جہاں پر بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کیوں آئیں، یہ ہمارے پاس کیوں آئیں۔ اور جیسے بہت سارے ریلیشن ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے میٹھی مٹھائی اچھی لگتی ہے سبھی کو، اور کڑوی دوائی سبھی کو بیکار لگتی ہے۔ تو دوائی بھی ضروری ہوتی ہے انسان کے لیے، اور مٹھائی بھی ضروری ہوتی ہے انسان کے لیے۔ نہ دوائی کے بنا گزارا ہوتا ہے، نہ مٹھائی کے بنا گزارا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ریلیشن ہوتے ہیں بہت سارے، کہ ہر ریلیشن میں ہمیں جانا بھی پڑتا ہے، ہر ریلیشن میں ہمیں کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے، ہر ریلیشن میں ہمیں وہاں پر موجود بھی ہونا پڑتا ہے۔ جہاں پر لوگ ہم سے نفرت بھی کرتے ہیں وہاں پر بھی، جہاں پر لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہاں پر بھی، لیکن جہاں نفرت کرتے ہیں وہاں بہت کمی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اپنا وہاں جتنا ہماری ضرورت ہے اتنا کام کریں اور وہاں سے ہٹ جائیں ہم۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم گنہگار کم بنتے ہیں۔ ہمیں انسانوں کا ڈر نہیں ہے، انسان تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ لیکن حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ دیکھیے، مجھے یاد آیا کہ میں اپنے گھر پر جب گئی تھی نا، تو جو میرے بھائی کے گھر میں کرائے پر رہتی ہیں نیچے، تو ان کے چہرے پر دانت تھے، اور ان کے ہاتھ پر بھی دانت تھے بہت۔ کہہ رہی تھی میری باڈی پہ جگہ جگہ دانت نکلتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوسری جگہ نکل آتے ہیں۔ تو اس ٹائم تو میں نے اپنے مائنڈ میں بہت سوچا کہ مجھے اس چیز کی ایک دعا یاد تھی، لیکن میں اس ٹائم نہیں مجھے یاد آئی۔ لیکن ہاں، وہ دعا مجھے اب یاد آئی ہے، تو میں اس لیے اس دعا کو سبھی لوگوں تک شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ کہ پتہ نہیں تکلیف، بیماری، خوشحالی سبھی کے ساتھ ہے، اور کوئی اگر ایک انسان بھی عمل کرتا ہے اور اس کو شفا ملتی ہے، تو انسان اپنے دل سے سامنے والے انسان کو دعا ہی دیتا ہے۔ اور پڑھائی جو ہوتی ہے وہ فری کی دوائی ہوتی ہے، فری کی دوائی ہوتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ پیسے خرچ ہوں، یہ فری کی دوائی ہے اس کے لیے۔ صبح، دوپہر اور شام، صبح، دوپہر اور شام 11 بار پڑھ کر دم کریں، جس جگہ پر آپ کے داد ہے، جہاں پر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین۔ اس دعا کو رب المشرقین و رب المغربین، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، اور مجھے یہ دانت کے لیے ہے خاص۔ اس کو اگر آپ دانت پر پڑھ کر دم کرتے ہو، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین۔ میں دھیرے دھیرے کر کے پڑھنے کی اس لیے کوشش کرتی ہوں کہ جو لوگ عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے، تو وہ اس کو رب المشرقین، رب المشرقین و رب المغربین، و رب المغربین، و رب المغربین، اس طریقے سے پڑھیں 11 بار پڑھ کر صبح، شام اور دوپہر اس جگہ پر دم کرتے رہیں جہاں پر کہ آپ کے داد ہو۔ اور شفا دینے والے اللہ کی ذات ہے، اور عمل کرنا اور ایک دوسرے کو بتانا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے، کیونکہ جب مجھے پتہ ہوتی ہے کوئی چیز تو میں دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں، پھر آپ کو یہ چیز پتہ ہوگی تو آپ دوسروں کو بتانے کی کوشش کریں گے، پھر ان کو پتہ ہوگی تو دوسروں کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس آیت کو پڑھتے وقت آپ اپنا منہ کلی کر لیں، اور کلی کرنے کے بعد میں آپ کے جو منہ میں تھوک ہوتا ہے نا، تو اس کو وہ صاف ہوتا ہے، اس کو بھی لگا سکتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر آپ کے داغ ہے، ہلکے ہلکے سے۔ اکثر کر کے کہتے ہیں رات کو اگر ہم کلی کر کے سو جاتے ہیں اور اپنا ماؤتھ کلین کر کے ایک دم سے، تو اس کے بعد صبح کو بھی خالی تھوک جو ہوتا ہے صبح کا اس کو بھی لگا لیتے ہیں۔ اور اگر رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین اگر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں 11 بار، صبح میں 11 بار، دوپہر میں 11 بار اور رات میں 11 بار، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دانت کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ دوا کراتے ہیں، اچھی بات ہے، کراتے رہیں، لیکن تھوڑا سا دعاؤں کا بھی سہارا لیا کریں۔ میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا سہارا لیتی ہوں، دوائیوں کا بہت کم سہارا لیتی ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے اور دنیاوی غریبی اور پریشان لوگوں کے لیے کیا اجر ہے، تو تم فکر و فاقہ کرو کو پسند کرو اور تم غریبی کو پسند کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، حدیث میں ہر جگہ یہ فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں پریشان ہیں، جو لوگ دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا ہیں، جو لوگ دنیا میں بیماری میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کے گھر پہ اجر بہت اچھا ہے۔ اور جو لوگ یہاں پر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر رہتے ہیں اور ان کی حالت بالکل خستہ دکھائی دیتی ہے آپ سوچتے ہو کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں بہت بڑا شہنشاہ ہوں، تو وہ لوگ اللہ کے گھر پہ جب سجائے جائیں گے اور سنوارے جائیں گے اور ان کے درجے بلند ہوں گے نا، تو سچی میں جو لوگ یہاں پر دنیا میں خوش رہتے ہیں نا، وہ سوچیں گے کہ کاش ہمیں جگہ جگہ کینچی سے کاٹا گیا ہوتا، کاش ہمیں دنیا کی ہر تکلیف دی گئی ہوتی، کاش ہمیں دنیا کی ہر پریشانی دی گئی ہوتی، کاش ہمیں، کیونکہ یہاں کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ چند دنوں کی ہے، اور اللہ کے گھر کی زندگی جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ انسان کا ہوتا ہے زندگی کا نیا زندگی کا شروع نیا سفر، اور وہ منزل ہے ہماری اور آپ کی قبر۔ کہتے ہیں قبر کی رات جو ہے انسان کی سب سے ڈیفیکلٹ رات ہوتی ہے، سب سے زیادہ کٹھن رات ہوتی ہے۔ جو انسان قبر کے سوالوں کے جواب آسانی سے دے دیتا ہے، قبر کے اندر پہلی سیڑھی پر چڑھ جاتا ہے، تو وہ پھر ساری چیزوں کو پار کر لیتا ہے۔ یہ قبر کے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من ربو کا جو منکر نکیر ہوں گے، اور جب 40 قدم چلنے کے بعد انسان ان سے میت دفنانے کے بعد 40 قدم دور آ جاتے ہیں، تو نیلی آنکھوں والے منکر اور نکیر قبر کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں، تو وہ انسان سے سوال کرتے ہیں، من رب، وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم سب کو سلام کرتے رہتے ہیں تو ہمیں سلام کرنے کی ہیبٹ بنی رہتی ہے، عادت بنی رہتی ہے، اور پھر ہم ان کا بھی سلام کا جواب دے سکیں گے، انہیں خود بھی پہلے سے سلام کر سکیں گے۔ اس لیے سلام کو بھی عام کیا کریں، ہر کسی کو کیا کریں، یہ نہ سوچا کریں اس سے ہماری لڑائی ہے، اس سے ہمارا جھگڑا ہے، یا یہ ہم سے غریب ہے۔ سلام سبھی کے لیے آیا ہوا ہے، سلام کرنے سے بھی تمام ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ہمارے جو والد تھے نا، ہمارے والد کے گاؤں میں کھیت ہیں بہت سارے، تو کھیتوں کو رکھوالی کرنے والے ہمارے جو تھے، ان کے محمد دادا ان کا نام تھا، تو وہ میرے پاس آ کے، اور میری دادی اور میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت پریشانی میں مبتلا تھا اور میں بہت تکلیف میں مبتلا تھا، تو ایک بار میں نے ایک عالم آئے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا تھا مسجد کے اندر کہ میں ایسا کیا کروں جس سے میرے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میرے گھر میں سب بیمار رہتے ہیں اور ان کے گھر میں آئے دن انتقال بھی ہوتے رہتے تھے، ان کے ایک بیٹے، جوان بیٹے ختم ہو گئے، ان کی ہمارے سامنے 2 بیٹیاں ختم ہو گئیں، تو وہ اس چیز کو کہہ رہے تھے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ سلام کیا کرو، سلام کو عام کرو، سب کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی کوئی ملا کرے تو اس کو سلام کر کے گزرا کرو۔ اور ایک ہماری سسرال میں نے دیکھے تھے کہ وہ میرے گھر پہ آتے تھے، تو وہ بھی بڑے بوڑھے تھے، تو انہوں نے کہا تھا مجھ سے کہ بیٹا، میں سلام کی فضیلت سے میرے کئی سال کے بعد اولاد پیدا ہوئی میرے گھر میں، تو ان کا بیٹا، وہ بہت عمر کے تھے، میرے پاپا جیسی عمر تھی ان کی، تو انہوں نے کہا، میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا آپ کے بیٹے کون سے ہیں، تو بولے میرے بیٹے آپ کے گھر آتے ہیں اور آپ کی ساس کے پاس، تو میں لے کر آؤں گا اپنے بیٹے کو اور میں آپ کو دکھاؤں گا، میرا بیٹا ایک شہزادے کی طرح خوبصورت ہے اور ایک ہی بیٹا ہے میرے پاس۔ تو میں نے کہا اچھا، تو بولے مجھے سلام کی فضیلت سے یہ بیٹا ملا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے سلام کیا تھا، میں چھوٹی تھی اور میں نے جیسے ہی گیٹ کھولا تو انہوں نے مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں نے کہا انکل آپ مجھ سے بڑے ہو اور میں چھوٹی ہوں آپ سے، تو میں نے کہا میرا حق بنتا ہے، مجھے سلام کا موقع دینا چاہیے تھا، آپ نے مجھے پہلے سے پہلے سلام کر دیا۔ تو بولے بیٹا، سلام کے لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے میں نے آپ کو سلام کیا اور میں اسی لیے سب کو سلام کرتا ہوں۔ تو ایسے جگہ پر ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ ہمیں اس کی امید بھی نہیں ہوتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کی تمام فضیلتیں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی ہیں، تو ایسی چیزیں ہمیں اگر آتی ہیں تو دوسروں تک ہمیں پہنچانے کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر، ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے، اور ہم جو چیز جانتے ہیں وہ دوسروں تک بتانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جب تک ہمیں جینا ہے تب تک ہمیں سینا ہے۔
اور جب تک ہمیں جینا ہے، جب تک ہمیں سیکھتے رہنا ہے. یہ چیز میری دادی بھی کہا کرتی تھی کہ جب تک ہمیں جینا ہے، جب تک سینا ہے، اور جب تک جینا ہے، جب تک سیکھتے رہنا ہے. بار کھولتی ہے میرے سارے. دیکھیے تمام ساری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. یہ تمام ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے گھر کی پریشانی دور کرتی ہیں. یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات. اگر ہم انہیں پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کا حل کر دیتا ہے. یا حل المشکلات، یا حل المشکلات. تو ہر چیز کے لیے ہمیں پڑھائی کرتے رہنا چاہیے. اگر ہم تمام سارا دنیا میں کچھ اکٹھا کرنے آئیں تو اگر ہمیں دنیا میں تمام سارا اگر کچھ اکٹھا کرنا ہے تو وہ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. ہر قدم پر نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. بدکاری سے بچتے رہنا چاہیے. چاہے وہ کسی سے لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کوئی نا اتفاقی ہو، کوئی چیز آپ کو پسند ہے، سامنے والے کو پسند ہے تو اس کو دے دو. بہت سارے لوگ انہی چیزوں کے پیچھے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گنہگار بن جاتے ہیں. اگر کسی کو آپ سے سنورنے میں، اچھا لگنے میں خوشی ملتی ہے تو آپ اس کے سامنے کم اچھے بن جاؤ. بھائی ہم جیسے ہیں نیچرلی اللہ نے بنائے ویسے ہی ہیں. آپ کو سجنا سنورنا پسند ہے، آپ اسٹائلش ہو، آپ خوبصورت ہو، آپ ہم سے زیادہ کوالیفیکیشن حاصل کیے ہوئے ہو، ہم سے زیادہ آپ کی ایجوکیشن ہے تو اچھی بات ہے. تو یہ مت کہو کہ ہم آپ سے زیادہ کچھ بھی جانتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھتا بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں، آپ بہت ایجوکیٹڈ ہو، میں نہیں ہوں اتنا. آپ کی ایجوکیشن بہت ہے، میری نہیں ہے اتنی. آپ کوالیفیکیشن حاصل کیے ہوئے اچھے ہو، آپ بیوٹیفل ہو، اچھے ہو، ہینڈسم ہو، اچھے ہو. تو بہت ساری چیزوں پر، بہت ساری جگہوں پر اگر کوئی کہتا ہے آپ پور میں رچ ہوں، میں غریب ہوں، آپ غریب ہو میں امیر ہوں، ہاں ٹھیک ہے آپ امیر ہو ہم غریب ہیں. اور غریبی تو اللہ کے نزدیک ہے. ہاں، اور اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے گزری ہوئی ہے. تو امیری اور غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لیکن ہاں نیکی کرتے رہنا چاہیے. ہمیں نیکی کرنے کے لیے نہ امیری کی ضرورت ہوتی ہے، نہ غریبی کی ضرورت ہوتی ہے. بس حسن سلوک اور اعمال نامے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہاں ہمیں ہر چیز کو سیکھتے رہنا چاہیے، پڑھائی بھی کرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا کہاں پر اور کیا وہ کر دے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض. اس آیت کو پڑھنے سے چہرے کی خوبصورتی بڑھتی ہے، پورے بدن کی خوبصورتی بڑھتی ہے اس آیت کو پڑھنے سے. کیونکہ اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس آیت کا مطلب ہے اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض اگر آپ پڑھتے ہو تو اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے. تو اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے بعد تو ہر چیز ہی دور ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، یہ فری کا فیشیل ہے. جو لڑکیاں ہوتی ہیں نئی عمر کی ہوتی ہیں، جو لڑکے ہوتے ہیں نئی عمر کے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہماری خوبصورتی بڑھے اور ہم اچھے دکھائی دیں. تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض. اس کا ورد کیا کریں 11 بار، صبح شام دوپہر. آپ جب بھی منہ ہاتھ دھوتے ہو اور ماؤتھ واش کرتے ہو تو آپ کیا کریں، اپنے چہرے پہ، اپنی پوری باڈی پر، اپنے بالوں پر پڑھ پڑھ کے دم کر سکتے ہو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض. سچی میں ایک بات بتاؤں، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم نہ فیشیل کراتی ہو نہ کچھ کرتی ہو، بتاؤ تم. مجھے کبھی کبھی الگ لگتے. میں نے کہا ایسا ہے، میں دنیاوی چیزوں پہ اتنا یقین نہیں رکھتی جتنا میں کہ قرآن کی آیتوں پہ یقین رکھتی ہوں، پڑھائی پہ یقین رکھتی ہوں. میں بھی اس کو پڑھتی ہوں کبھی کبھی، جب مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھی دکھائی دوں تو وہ کہہ دیتے ہیں بھائی تیری اسکن چمک رہی ہے، تو اتنی گلو کرتی ہے، یہ وہ. تو میرا کوئی چیز، میرا راج نہیں ہے، میں کوئی چیز یوز نہیں کرتی. اونلی میں یہی آیت پڑھتی ہوں جب مجھے یاد آ جاتی ہے، جب میرا دل کرتا ہے تو میں اس آیت کو اللہ نور السماوات والارض پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتی ہوں. تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی، اور آپ لوگ دوسروں تک شیئر کر دیا کریں، دوسروں تک بتا دیا کریں تاکہ آپ لوگ بھی ثواب دین حاصل کر سکیں. اللہ کے گھر پہ ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی. تو نہ جانے ہماری بتائی ہوئی بات پر اگر کسی نے عمل کر لیا اور کسی کو اگر تاکید ملتی ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کسی کے کام آ سکیں. اب میں تھوڑی سی حدیث بھی سناتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اپنے آقا کے ساتھ
جو غلام اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کرے وہ دوہرے ثواب کا مستحق ہوگا، دوہرے ثواب کا مستحق ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کرے وہ دوہرے ثواب کا مستحق ہوگا۔ جیسے کہ ہم سے اپنے سے بڑے ہوتے ہیں، ہم سے اب ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہوتا ہے، اور کواری لڑکوں کے لیے ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور ایک جو کہیں پر اگر نوکر کام کر رہا ہوتا ہے، دکان وغیرہ پہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کون؟ ان کے باس ہوتے ہیں۔ تو اس کا ہمارا کیا چیز کرنی ہے؟ ہمیں وفاداری کرنی ہے ان کے ساتھ میں۔ اور جو اللہ نے بنایا، اللہ نے اپنی عبادت بنائی ہے، اللہ کی عبادت اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا، بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں۔ کیونکہ جب شروع میں ہم نے نماز سیکھی تھی، ہم بہت چھوٹے سے تھے، تو ہم کیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ تھے ماشاءاللہ سے، کم ہوں گے 30-35 لیڈیز ہیں اور اتنے ہی جینٹس ہوں گے۔ تو کیا کرتے تھے کہ پورے سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے، جیسے ہی اذان ہوا کرتی تھی، بہت سارے لوگ تو ہم میں سے ایسے تھے بڑے بڑے کہ وہ وضو کر کے باوضو پہلے سے رہا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں ہماری پھپھو تھیں، دادی تھیں، اور ان کی بڑی بڑی بہویں تھیں، تو وہ پہلے سے وضو کر کے تیار ہوا کرتی، اور ہم چھوٹے بچے بھی ان کو دیکھا دیکھی کر کے وضو کر کے پہلے سے تیار ہو جایا کرتے تھے کہ اذان ہونے والی ہے۔ لیکن ہم میں کیا ہیبٹ تھی، ہمیں جب شروع چھوٹے تھے نا، تو عمر نہیں تھی اتنی اور اتنی نالج بھی نہیں تھی، تو ہم کیا کرتے تھے کہ نماز جلدی ادا کرتے تھے دونوں۔ ایک اور میری فرینڈ تھی جو ہمارے گھر میں رہا کرتی تھی، گڑیا، تو ہم دونوں بہن کیا کرتے تھے کہ جلدی نماز ادا کی اور ہم کھڑے ہو جاتے تھے کہ واو، ہم نے ان سارے لوگوں سے جلدی نماز ادا کر لی۔ اور پھر اس کے بعد مجھے اپنی بھابھی نے ایک نے بتایا، اپنے پاس بٹھایا انہوں نے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اور پھپھو لگتی تھی ہماری وہ، تو انہوں نے مجھے پاس بٹھایا کہ ادھر آؤ لڑکیوں دونوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بولی کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے کہ تم لوگ نماز جلدی ادا مت کیا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ تو بڑی بوڑھی ہو، آپ دھیرے اٹھتی ہو، دھیرے بیٹھتی ہو۔ میں نے کہا ہم تو آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، تو ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، نماز ہم آپ کی طرح جلدی پڑھ سکتے ہیں اور جلد بازی بھی کر سکتے ہیں، لیکن نماز جو ہے نا، اللہ نے سکون سے پڑھنے کے لیے اتاری ہے۔ پھر یہی بات ہمیں عالم صاحب نے بھی سمجھائی کہ بیٹا، نماز جو ہوتی ہے نا، وہ دھیرے پڑھی جاتی ہے۔ جتنی دیر آپ جا نماز پر بیٹھتے ہو، جتنی دیر آپ دھیرے پڑھتے ہو نا، 24 گھنٹے میں اس وقت آپ اللہ کے نزدیک ہوتے ہو۔ جہاں آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہو، یہ محسوس کیا کرو کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ ہمارا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی باتیں اگر سننی ہیں تو قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، جو اللہ کی باتیں اگر سننی ہیں کسی کو تو، اور اگر ہمیں خود کو بات کرنی ہے تو جا نماز پر بیٹھ جاؤ اور اپنی ساری چیزیں جا نماز پر بیان کرو، اللہ کے آگے رو، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ سے ہی ہر چیز مانگو۔ تو یہ چیز پھر ہمارے سمجھ میں آ گئی تھی، تو پھر ہم دھیرے نماز پڑھنے لگے۔ اور میں نماز پڑھتی تھی تو میرے شوہر کہتے تھے پتہ نہیں کتنی دیر لگاتی ہو نماز پڑھنے میں، اور اتنی دیر میں نماز ادا کرتی ہوں۔ تو میں اکثر کر کے اپنے شوہر کے آنے سے پہلے، اپنے بھائیوں کے آنے سے پہلے، گھر میں جو بھی تھا کہ ان سے پہلے نماز پڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے کہا یہ ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں تو مجھے چلائیں کہ تمام دیر تک مصلی پہ بیٹھی رہتی ہے۔ تو اس کا کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں نماز آرام سے پڑھنی چاہیے، قرآن شریف ہے اسے بھی آرام سے پڑھنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آگے سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق، قرضہ وغیرہ ہو، اور وہ اس مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے دے، تو اس کو ہر دن کے بدلے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آپ سے قرض لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 1 مہینے میں لوٹا دوں گا، اور وہ 1 مہینے میں نہیں لوٹا پاتے ہیں، تو 2 مہینے کی آپ مہلت دے دیتے ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے کہ آپ نے صدقہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسری بات، اگر کوئی آپ سے قرض لیتا ہے، ایک بات اور بتا دوں، اگر کسی نے آپ سے قرض لیا اور وہ انسان آپ کو قرض واپس نہیں دے رہا،
اور اگر اس نے قرض واپس نہیں کیا اپنا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں تو مجبوری ہوتی ہے کہ ان کی اتنی آمدنی نہیں رہ پاتی، وہ جو سوچتے ہیں کبھی کبھی اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ قرضہ لے کر اپنی کاروبار میں لگاتے ہیں، وہ کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ قرضہ لے کر اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی بہت ساری اور بھی پرابلمیں آ جاتی ہیں، گھر میں لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، والد والدہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور بیوی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، اور بھی ساری پرابلم دنیاوی پرابلم آ جاتی ہیں، تو انسان ٹائم پہ قرض ادا نہیں کر پاتا۔ تو اس کے لیے اگر وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے آپ کا، اور اگر اس کا انتقال بھی ہو گیا، اور اگر آپ نے صبر کر لیا، اگر وہ اس انسان پہلے تو امید رکھو اللہ سے کہ یا اللہ وہ میرا قرض ادا کر دے جس کو میں نے دیا ہے۔ اگر بائی چانس وہ آپ کا قرض نہیں ادا کر پا رہا نا، تو قسم خدا کی اللہ کے گھر پہ اس کا اتنا درجہ بلند ہو جاتا ہے کہ 70 نیکیاں ملتی ہیں اس انسان کے بدلے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پلے میں 70 نیکیاں دیتا ہے ایک پیسے کے بدلے کی۔ تو اللہ کے گھر پہ آپ کی نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے اس نے میرا قرض لے لیا، سالے نے آج تک دیا نہیں، تو اس پہ صبر کرنا سیکھ لو۔ اگر ہم اس پہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کرتا ہے، ہماری نیکیاں کا پلہ بھاری کرتا ہے۔ تو دنیا میں نفسا نفسی ہے، دنیا میں ایک ایک پیسے کے لیے انسان محتاج ہے، لیکن اللہ کے گھر پہ نا ایک ایک نیکی کی نفسا نفسی ہے۔ صبر کیا کریں، ان اللہ مع الصابرین۔ جن لوگوں کو صبر نہیں آتا ہے، اتابلے ہو جاتے ہیں اور گھبراہٹ ہوتی ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں صبر نہیں ہوتا ہے، تو وہ پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا وہ حافظ قرآن جو اعتدال پر رہے، اور تیسرا وہ انسان جو حاکم ہو۔ فائدہ: اعتدال پر رہنے کا مطلب ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی کرے، اور ریاکاروں کی طرف تجوید اور حروف کی ادائیگی میں تجاوز نہ کرے۔ اگر قرآن شریف پڑھتا ہے تو اس میں جلد بازی نہیں کرتا، اور قرآن پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ہمیں بڑے بوڑھوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں نا، اچھے لگ رہے ہیں آپ، 60 سال کے بعد کہتے ہیں نا، 60 سال کے بعد بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، وہ لوٹ کر بچپن میں آ جاتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ساس ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر سسر ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے سسر اتنے بدتمیز ہیں، وہ ہمیں گالیاں بکتے ہیں، ہماری ساس اتنی خراب ہے کہ وہ ہم پہ چلا چلا کے پڑتی ہیں، اور سیدھی بات انہیں ہماری الٹی لگتی ہے، وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار سے بات کرتی ہیں اور ہم سے پیار سے بات نہیں کرتی۔ کیونکہ کبھی کبھی میں بھی ایسا سوچ جاتی ہوں، تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیے ہم سوچ جاتے ہیں بے شک، ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچ ہمیں اپنی بدلنی ہوتی ہے۔ ہم اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال کر پھینکنے کی کوشش ہوتی ہے۔ دماغ کی سوچ کو نا دماغ ہی ٹھیک کرتا ہے، نہ کہ پانی، کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں، اگر آپ کی ساسو ماں آپ کے اوپر غصہ کرتی ہیں، تو سچی میں ساسو ماں آپ کو سپورٹ بھی بہت کرتی ہیں، آپ کے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی بہت ہوتی ہیں، آپ کی دکھ تکلیف پریشانی دور کرنے کا بھی ثواب حاصل کرتی ہیں وہ، کہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے اپنی ساس کے پاس کہیں بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اپنی ساس سسر کے پاس چھوڑ کر تو جا سکتے ہو، لیکن باہر والے انسان کے پاس ہم اپنے بچوں کو کبھی نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ ہم اپنی نند کے پاس اپنے بچے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، ہم اپنے ساس سسر کے پاس اپنے بچے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بہو ہوتے ہیں، سونے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ساس ہمیں ڈانٹ بھی دیتی ہیں، چلا بھی دیتی ہیں، پیار بھی کرتی ہیں، لیکن ماں کے بعد اگر کوئی ہمیں سجاتا ہے، سنوارتا ہے اور اچھے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ ہماری ساس ہی ہوتی ہے۔ بہت ساری لیڈیز ہمیں یاد ہوتی ہے کہ باہر والوں کو رسپیکٹ دیتی ہیں اور اپنی ساس نندوں کو رسپیکٹ نہیں دیتی۔ دیکھو ساس نندیں ہماری نندیں شادی شدہ ہو جاتی ہیں، اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ ان کے گھر پہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں اچھا کھانا پینے کو نہیں ملتا، انہیں اچھا کھانا کھانے کو ملتا ہے، اچھے سے وہ بھائی کے گھر سے زیادہ اچھا کھانا بھی اپنے گھر کھا رہی ہوتی ہیں، ان کے پاس بھائی کے گھر سے زیادہ اچھا گھر اپنا گھر بھی ہوتا ہے۔
اپنے پاس ہر چیز کی فیسلٹی بھی ہوتی ہے، لیکن بھائی کا گھر جو ہوتا ہے نا، ماں باپ کا گھر جو ہوتا ہے نا، وہ ان کا بچپن گزرا ہوا ہوتا ہے، بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں آتے جاتے۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹیاں آتی ہیں، ان سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تھوڑی بہت دیر کے لیے آتی ہیں، وہ اپنے گھر کام کرتی ہیں، تمہارے بھی گھر کر لیتی ہیں، اور اگر تم میں طاقت ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کر لو، اگر نہیں ہے طاقت تو انہیں کرنے دو، لیکن ان سے گھبرایا نہ کریں، اور اپنے ساس سسر سے بھی نہ گھبرایا کریں۔ میں نے ایک بڑی بوڑھی تھی، تو ان کے سامنے میرے سسر مجھے گالی بک رہے تھے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میرے ہسبینڈ نا مجھے مائکے میں چھوڑ کر آ گئے تھے، ہمارا گھر ٹوٹ کر بنا تھا، تو ہماری ساس اپنے مائکے میں شفٹ ہو گئی، اور مجھے میرے شوہر نے مجھے میرے مائکے میں چھوڑ دیا کہ جب تک گھر کمپلیٹ نہیں ہوگا تم اپنے مائکے میں رہو گی۔ ایک سنو بیٹا، یہاں وہاں پہ بیٹھ جاؤ، وہاں اچھا اس میں دیکھ رہے ہو آپ میرے ایئر میں؟ دیکھ لو میرے ایئر میں آپ اپنے آپ کو۔ اچھا تو میرے سسر وہاں جا کے مجھے جب بھی ان کا دل ہوتا تھا نا، اور میری یاد آتی تھی، میری کمی محسوس ہوتی تھی نا، وہ جا کے وہاں بیٹھ کے مجھے خوب گالیاں بکتے تھے کہ یہاں پر آ کر پڑ گئی ہے، اور تجھے بالکل ہوش نہیں ہے کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں کیسے نہیں رہ رہے۔ تو میری پیاری نند بھی تھی، ساس کے ساتھ رہتی تھی، میری ساس بھی ہے کام والی، میرے گھر کام بھی کرنے آتی ہے میرے ساس سسر کا۔ تو میں نے کہا پاپا، میں نے کہا تمہارے بیٹے نے مجھے یہاں پر چھوڑا ہے، میں نے کہا تم مجھے روز آ کے گالیاں بکتے ہو۔ تو وہاں پر بہت ساری لیڈیزیں بھی کھڑی ہوئی تھیں، جینٹس بھی کھڑے ہوئے تھے، تو ایک لیڈیز میرے پاس آئیں تو بولی کہ یہ بتاؤ تمہارے سسر تمہیں اتنی گالیاں بکتے ہیں تو انہیں پاگل خانے میں قید کیوں نہیں کروا دیتی ہو، پاگل خانے میں کیوں نہیں بھیج دیتی ہو؟ ہمارے جیٹھ ایسی گالیاں بکتے تھے سب کو، تو ہمارے یہاں پہ انہیں پاگل خانے میں ڈال دیا گیا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا اکلوتے بیٹے کے باپ ہیں یہ، اور میں نے کہا معلوم ہے، میں نے کہا انہی کی وجہ سے ہمارے قدموں کے نیچے جنت اترتی ہے، یہی ہمارے سب کچھ ہوتے ہیں۔ تو بولی آپ جیسی لڑکیاں نا ساس سسر کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ میں نے کہا میرے جیسی لڑکیاں ساس سسر کو بڑھاوا نہیں دیتی ہیں، احترام کرتی ہیں ان کا، رسپیکٹ کرتی ہیں ان کی۔ ہاں کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے تو ان سے لڑ تو بیٹھتی ہیں، یہ بات تو ہے، میں بھی لڑ جاتی ہوں۔ تو میں نے کہا لیکن وہیں پر ایک اور بزرگ تھی دوسری، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے سسر بھی مجھے گالیاں بکتے تھے، اور میرے سسر ایسے نہیں تھے کہ مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے۔ اسی جگہ پر دوسری بھی پہلو موجود تھا، دوسری بڑی بوڑھی بھی موجود تھی، تو انہوں نے وہ ڈنکیکس بنا رہی تھیں، اپلے بنا رہی تھیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا آ کے کہ بیٹا ادھر آؤ۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا آج انہوں نے مجھ سے ایسے کہا ہے جو برابر میں رہتی ہیں، تو میں نے کہا میرا بہت دل دکھا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں میرے سسر میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، جبکہ میں ہر حق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ہر حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے دادا نہیں دیکھے تو مجھے اپنے بچوں کے دادا میں بھی اپنے دادا دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ مجھے سسر بھی لگتے ہیں کہ یہ مجھے شادی کر کے اپنے گھر میں لے کر آئیں، کیونکہ میرے پاپا بھی ایک سسر ہیں، تو میں ان کی فیلنگ اور اپنے سسر کی فیلنگ کو ایک ہی ترازو میں تولتی ہوں، کیونکہ میرے پاپا میری بہو کے لیے یہ ہونا چاہیے، میری بہو کے لیے وہ ہونا چاہیے، میری بہوؤں کو اگر تم نے پریشان کیا تو بیٹوں پہ لڑ بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ سسر میرے سسر بھی ہیں جو میرے شوہر پہ ڈانٹ دیتے ہیں اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو اسی طریقے سے مجھے پھر دوسری اسی جگہ پر سمجھانے والی بھی تھیں، انہوں نے کہا بیٹا میرے سسر تھے نا، میرے سسر بھی مجھے ایسے ہی الٹا سیدھا بولا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھے پھر پیار نہیں کرتے تھے، وہ مجھے پیار بھی بہت کرتے تھے، وہ مجھ پہ جان بھی بہت چھڑکتے تھے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو آپ نے مجھے سمجھایا ہے، اور میں نے کہا ابھی آپ کے سامنے دوسری لیڈیز نے مجھے بلگلایا تھا، تو میں نے کہا بہت سی جگہوں پہ لڑکیاں بلگلانے میں بھی آ جاتی ہیں، بہکاوے میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن میں نے کہا ان کی عمر کم تھی آپ سے، میں نے کہا آپ کی عمر زیادہ ہے، جنہوں نے مجھے سمجھایا تھا پیار سے، ٹریٹ کیا پیار سے، ان کی عمر زیادہ تھی۔ تو زندگی میں انسان میں نا دو طرح کے پہلو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، دو طرح کے انسان ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ہر چیز محسوس کر کے چلنی ہے کہ ہم اگر اپنی سسرال میں آئیں اور اس جگہ پر کھڑیں تو اپنے ساس سسر کی وجہ سے کھڑیں، اپنی نندوں کی وجہ سے کھڑیں۔ بہت ساری لڑکیاں جب نئی دالن آتی ہے تو پتہ ہے نیچے سے اوپر تک دیکھتی ہیں ہماری بھابھی کی کسی چیز میں کمی تو نہیں رہ گئی، ارے بھابھی تم نے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہن رکھی، اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی اتارتی ہیں آپ کے ہاتھوں میں پہنا دیتی ہیں کہ نہیں آپ کے ہاتھ سونے لگ رہے ہیں انگوٹھی پہن لیے۔ بہت ساری لڑکیاں اپنا جیور چڑھا دیتی ہیں اپنی بھابھیوں کو کہ لو بھابھی بھائی میری اس چیز کی کمی ہے، بھابھی کو اس چیز کو پہنا کے سجا لینا سنوار لینا۔ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری لڑکیاں قربانی دیتی ہیں، بہت ساری لڑکیاں پھر بہت سارے لوگ انہیں دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ دیکھیے ساس جو ہوتی ہے نا، وہ بیٹی جو ہوتی ہے نا، وہ بیٹی چینی کی طرح ہوتی ہے، وہ اگر بیٹی سے اور بیٹے سے پیار کرتے ہیں تو ان کا ریلیشن ایک چینی کی طرح ہوتا ہے، جو اگر تیز بھی ہو جاتا ہے نا تو میٹھا کھا لیا جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا دودھ ملا دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ڈانٹ بھی لیتے ہیں اپنے بچوں کو، برا بھی بول لیتے ہیں اچھا بھی بول لیتے ہیں، تو وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں کہ اماں ابا ایسے بولتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بہو جو ہوتی ہے نا، وہ بہو کا مائکہ جو ہوتا ہے وہ نمک کی طرح ہوتا ہے، وہ تیز پسند نہیں ہوتا کسی کو بھی، نمک تیز پسند نہیں ہوتا، نمک کا تیز کھانا ہوتا ہے تو سوچتے ہیں ارے یہ تو بالکل بیکار ہو گیا، اس میں بہت سارے لوگ
میں ایک ہاؤس وائف ہوں، تو بہت سارا کبھی کبھی پھیکا آٹا گوندھ کر اس کی لوئی بنا کر بھی ڈال دیتے ہیں، بہت ساری جگہ پھر کوئلے کو واش کر کے کوئلہ بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی آلو کاٹ کے بھی ڈال دیتے ہیں، بہت ساری دہی بھی ملا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو کہ نارمل نمک رکھنے میں آتا ہے۔ تو اس جگہ پہ ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر جگہ پر پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ رشتے میں غلط فہمیاں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ جیسے انسان کی فنگر کے ناخن بڑھتے ہیں، نیلس ہمارے بڑھتے ہیں، تو ہم نیلس کاٹتے ہیں، نہ کہ انگلی کاٹ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی سے رشتہ ختم نہ کیا کریں، ریلیشن ختم نہ کیا کریں، سلام دعا کرنا بند نہ کیا کریں کسی سے، غلط فہمیوں کو آمنے سامنے بات کر کے مٹانے کی کوشش کیا کریں۔ بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد خراب بھی ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے گھر کے اندر بھی رکھی ہوئی بہت ساری چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں کچرا خراب ہوتا ہے جیسے ہم روز جھاڑ جھاڑ کر پھینکتے ہیں، اسی طریقے سے دماغ کے اندر سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی نکال کے پھینکا کریں جو رشتوں میں درار ڈالنے کا کام کرتی ہوں، جو رشتوں میں نا اتفاقیاں پیدا کرنے کا کام کرتی ہوں، جو آپ کے رشتوں کو توڑنے کا کام کرتی ہوں۔ ان لوگوں سے دوری بنا کر رکھا کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ اب کی ویڈیوز میں اتنا ہی، اگلی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو دوسروں تک شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، کیونکہ مجھے ٹائم ملتا ہے تبھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرتی ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جو لوگ بھی مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان کی ہر دکھ تکلیف پریشانی دور کر دے، اور جو نہیں بھی جڑے ہوئے ہیں ان کی بھی کر دے، اور دنیا اور آخرت سبھی کی سنوار دے۔ اللہ ہم تیرے گناہوں، ہم تیری سزا کے مستحق اگر ہو گئے تو ہم کیسے جھیلیں گے سزا؟ ہم تو ذرا سی بیماری سے، ذرا سی دانت میں درد سے، ذرا سی داڑھ میں درد سے، ذرا سے پیروں میں درد سے گھبرا جاتے ہیں۔ یا اللہ ہماری مغفرت کرنا، اور دنیا میں آنے والی ہر دکھ تکلیف پریشانی ہم سے دور رکھنا۔ یا حل المشکلات، رہا ہمیشہ رہے میرا اور آپ کا ساتھ، پڑھتے رہا کریں مشکلوں میں، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔